अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान से मुतालिक मुतनाज़ बयानात ने भी इन इख्तलाफात को तूल दे दिया है। हालिया बयानात से पार्टी क़यादत वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रही है। इस नए तनाज़े में इस वक्त मरकज़ निगाह साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, जिन्होंने अपनी तमाम तोपों का रुख अलीमा खान की जानिब मोड़ दिया है, जो न सिर्फ उन पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बल्कि पार्टी में मौजूद तकसीम को बानी पीटीआई की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट समझ रहे हैं। हाल ही में अली अमीन गंडापुर की जानिब से दिए जाने वाले तहलका खेज इंटरव्यू के बाद गो के पार्टी की जानिब से यह खबर आई थी कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि बानी पीटीआई के अहले खाना से मुतालिक कोई भी गैर जमादाराना या तौहीनामेज़ बयान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी डिसिप्लिन सब पर लागू होता है, चाहे कितना बड़ा ओहदा ही क्यों ना हो। जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान से मुतालिक बहुत सी बातें की हैं, बहुत कुछ कहा गया है। मैं यकीन दिलाता हूं कि इन तमाम बातों का जवाब दिया जाएगा, कोई कर्ज बाकी नहीं रखा जाएगा। एक दिन अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक कोई अमली कदम सामने नहीं आया और अली अमीन गंडापुर भी पीछे हटते नजर नहीं आते। आज भी उन्होंने इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पार्टी के अंदरूनी मामला दुरुस्त होते तो इमरान खान जेल में ना होते। हम मकसद से हटकर काम कर रहे हैं और शायद इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्ट है ऐसी कि हम उन कामों में लगे हुए हैं जो काम मकसद से हट के फजूल चीज़ों पे हैं। अब वो हम बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं, किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से लगे हुए हैं, नादानी में लगे हुए हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं है या हम खुद कर रहे हैं। जो भी वजह है, एंड रिजल्ट क्या है उसको देखना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के बयानात और इल्जामात से मुतालिक गुज़िश्ता रोज अलीमा खान का मौक़िफ़ सामने आया, जिनका कहना था कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी की जुबान बोल रहे हैं और अगर वो इमरान खान के लिए नहीं लड़ सकते तो साइड पर हो जाएं। अलीमा खान के इस मौक़िफ़ के जवाब में एक बार फिर अली अमीन गंडापुर सामने आए और गुज़िश्ता शब उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करते हुए अपने गुस्से और बयानात को जायज़ करार दिया। तो अगर मेरे गुस्से की वजह से किसी का दिल दुखा है तो मुझे परवाह किसी की नहीं है, लेकिन फिर वक्त के लिए आई एम सॉरी। लेकिन मेरा गुस्सा जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि हम अभी तक अपनी वो छोटी सी एक जायज़ वो डिमांड कि इमरान खान साहब से उनका ज़ाती मुआलिज मिलने अब तक वो पूरी नहीं करवा पाए। तो अगर इस पे किसी को गुस्सा नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में वो उसके अंदर इंसानियत नहीं है। और फिर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं या वो लोग जो इमरान खान की वजह से कुछ है, अगर वो इसके ऊपर गुस्से पे नाराज हो रहे हैं, फिर निहायत ही अफसोस है। अली अमीन गंडापुर के अलावा बुशरा बीबी के करीब समझी जाने वाली सेनेटर मशाल यूसुफ जई की जानिब से भी हाल ही में अलीमा खान पर सख्त तनकीद की गई, जबकि पार्टी के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत भी तवातर से अलीमा खान को आड़े हाथों लेते आए हैं। इसके जवाब में अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज मौक़िफ़ दिया, जिनका कहना था कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने पार्टी से निकाला तो वो इमरान खान को तो कुछ नहीं कहेंगे। शेर अफजल मरवत जैसे लोग हुकूमत के टाउट बन चुके हैं। पीटीआई में इस वाज़ेह तक़सीम ने जहां पार्टी के रैंक एंड फाइल्स को हिलाकर रख दिया है, वहां हुकूमत इस पेशरफ्त को सुनहरी मौका तस्वुर कर रही है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी मुहिम जई को मजीद तेज कर दिया है। हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को दरपेश तमाम से मसाइल का जिम्मेदार अलीमा खान को ही करार दे रही है, जिसके मुताबिक वो पार्टी पर कब्जा चाहती हैं और भरपूर सियासत कर रही हैं। बीच में हाइल कौन हो रहा है? अलीमा साहिबा हो रही हैं, वो चाहती हैं पार्टी पे कब्जा करना, वो चाहती हैं कि मैं किसी न किसी तरह जो है तमाम पीटीआई के लोगों को कंट्रोल करूं और उनको जो एक डायरेक्शंस देनी है, जिस तरह पार्टी को चलाना है वो पार्टी को चलाना चाहती हैं। अब या तो फिर वो खुले ओपन होके जो है पार्टी के तमाम तर मामलात को देखें, या तो कोई ओहदा उनको दे दे पार्टी, ताकि फिर ये भी मामला ना रहे, क्योंकि मारूसी सियासत का ताना तो सारी दूसरी जमातों को मिलता रहा। लेकिन यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। तहम अलीमा खान का कहना था कि उनके भाई की आंख का मामला सियासी नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के अपने इत्तेहादी और जेल में मौजूद रहनुमा भी पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली से मायूस दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने एक खत के जरिए पार्टी को मुजाहिमाना सियासत से बाज रहने का मशवरा दिया था और आज पीटीआई के इत्तेहादी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह अब्दादा हामिद रजा के एक्स हैंडल पर गिले और शिकवे से भरपूर मौक़िफ़ सामने आया, जिन्होंने तनकीद और तंज का सहारा लेते हुए कहा कि उनका जेल में कल मुलाकात का दिन था। क्या साहबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा?
صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. کسی کی ملاقات کا فوٹو آپ کے پاس ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. ستم یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کے اس گلے پر پی ٹی آئی کی جانب سے تو تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن حکومت نے اس کو ایک اور نادر موقع جانا اور تحریک انصاف کے خلاف بیان بازی تیز ہو گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاحبزادہ حامد رضا کی ٹویٹ پر رد عمل میں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ کلٹ ہے. سیاسی سوچ اور سیاسی رفاقت کا کوئی تصور نہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر آدھے درجن گروپ ہیں. سوائے عمران خان کے ہر لیڈر کو گالیاں پڑ چکی ہیں اور پڑتی رہیں گی. عمران خان کی مفادات کی قربان گاہ پر ورکرز اور رہنما ملک کا مفاد سب بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جہاں بانی کی ہمشیرہ اور پارٹی کی لیڈرشپ میں شدید مفادات کی جنگ ہو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے رہائی فورس لانچ کر کے وفاداری کا یقین دلا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وکلا کا گروہ جن کا سارا سیاسی وجود عمران خان کی مرہون منت ہے، وہ کیمرے پر آ کر مارکیٹ ویلیو بنا رہے ہیں. ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، سب چاہتے ہیں کہ خان اندر رہے تاکہ ان کی دکانیں کھلی رہیں. یہ تمام صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ساتھ کئی محاذوں کا سامنا ہے. عمران خان کی صحت کا معاملہ، اندرونی اختلافات، واضح سیاسی حکمت عملی کی کمی اور ریاستی اور قانونی دباؤ. اگر پارٹی قیادت اپنے اختلافات ختم نہ کر سکی تو اس کا براہ راست نقصان عمران خان کی رہائی کی مہم اور پارٹی کی سیاسی طاقت کو ہو سکتا ہے. حکومت اس تقسیم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ کارکن کنفیوژن کا شکار ہیں. موجودہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب باہر نہیں بلکہ اندر ہے. اس تمام صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مرد، جو کہ آج کل علیمہ خان کے رڈار پر ہیں. ان کی طرف سے بھی علیمہ خان پہ سخت تنقید ہوتی رہی. پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے اور اس کا تحریک انصاف کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں شیر افضل مروت کے اوپر جو الزامات لگے ہیں علیمہ خان کی طرف سے، اس پہ ان کا موقف جانتے ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے یہ معاملہ؟ بیانات کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی کل ایک بیان آیا آپ کے حوالے سے، انہوں نے آپ کو ٹاؤٹ قرار دیا اور کہا کہ آپ کو ڈو مور کا جب کہا جاتا ہے تو آپ اس طرح کے بیانات آپ کے تیز ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ذرا جو آپ پہ الزام لگا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ذرا یہ جو سارا اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے. بہت شکریہ سامر عباس صاحب. پارٹی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے جب انہوں نے فروری 2025 میں میرے انخلا کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد علیمہ خانم نے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے میری کریکٹر اسیسنیشن کمپین شروع کی اور خود کل کے میرے خلاف بیانات دینے لگی، آج تک دے رہی ہے. کیا ایشو تھا آپ سے یا کیا ایشو ہے؟ ایشو تو اپریل 2024 میں جب اس نے کانا کیا تھا اور یہ اپنا پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی تو اس دور میں نے اس کو صاف جواب دیا تھا، بلکہ اس کا کانا چھوڑ دیا تھا. بلکہ میں آپ کو بتا دوں سرینا میں انہوں نے ایک وکیل کو بلایا، ان کے ساتھ 2 بہنیں بھی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ٹائم ہے کہ بیس و غور سے چیئرمینی مجھے منتقل ہو جانی چاہیے. کس نے کہا تھا؟ علیمہ خانم نے. تو پھر انہوں نے بیس و غور صاحب کے پاس ان کو بھیجا کہ آپ ان سے دستخط لے لیں، الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرنا تھا. ان کے تئیں ان کا خیال یہ تھا کہ شاید چیئرمین اس طرح تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ چیئرمین جو ہیں وہ الیکشن لاز میں انٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے آتا ہے اور یہ فیصلہ خان کرتے ہیں. بیس و غور جو ہے خان صاحب کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو چیئرمین ہی مانگتی ہے، تو خان نے کہا قطعاً نہیں. اور یہ خان اور اس کا تنازع آج کا نہیں ہے، خان نے کبھی اس کو منہ نہیں لگایا. علی اعلان سب پارٹی کے عہدیداران کوئی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو بلاک کر دیں. آپ کے پاس شواہد ہیں ایسے کوئی؟ کہ آپ ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں نا آپ اس میں دیکھیں مجھے بات اپنا جواب دینا چاہیے، وہ جواب دے سکتی ہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. مجھے بات تو مکمل کر جی جی آپ بولیں آپ بولیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو میرا مخالف ہے، اچکزئی صاحب، رشو غور صاحب، علامہ ناصر صاحب، اسد قیصر صاحب، عاطف خان صاحب، ان سے کوئی صافی کیوں انٹرویو نہیں لیتا ہے کہ یہ ہوا کیا؟ بیس غور کو محترمہ علیمہ خانم نے فون کیا کہ بھئی آپ کیوں اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن کرا رہے ہیں؟ وہ زندہ ہے نا. آپ کو علامہ ناصر صاحب سے کوئی پوچھ لے، وہ بھی اس کانفرنس کا حصہ تھے. دیکھیں چلیں یہ تو آپ نے ان کے حوالے سے بات کری، جو انہوں نے آپ پہ الزام لگایا ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. ہاں میرے کوئی وہ ثبوت دینا، بس صرف الزام ہے اور یہ تو لگاتی رہی ہے نا. یہ اپنے آپ کو جو ہے نا، یہ اب میرے خیال میں مفتی بھی ہے، فتوی بھی دیتی ہے، اور نہ کہ صرف مجھ پہ لگایا ہے. اس نے چھوڑا کس کو ہے؟ اس نے مشال یوسفزئی پہ لگایا ہے، اس نے علی امین پہ لگایا ہے، اس نے شاندانہ گلزار پہ لگایا ہے، عاطف خان کو نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ جنید اکبر. کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے. آپ بھول گئے ہیں وہ جو نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ جو اس کی جو یہ
اس کی کلاس لے رہی تھی پبلک میں. تو لہذا یہ میرا خیال ہے یہ بین سے بڑھ کے کوئی چیز ہے. یہ سمجھتی ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ شاید اس کے نوکر ہیں، اس کی بدتمیزیاں بھی سہے، اس کے الزامات بھی سہے. کرنے کو یہ خود کچھ نہیں کر سکتی ہے سوائے سازشیں کرنے کے، سوائے پیسے اینٹھنے کے. وہ تو بیسیکلی مطمئن نہیں ہے نا. جو پارٹی قیادت کے حوالے سے جو خان صاحب کی توقعات تھیں کہ وہ ان کی رہائی کے لیے، باقی جو پارٹی کی سیاسی سپیس کے لیے وہ تحریک چلائیں گے، لڑیں گے، کچھ پارٹی کر ہی نہیں سکی. تھوڑے بہن وہ مایوس ہے. پارٹی تو یہ چلا رہی ہے، یہ کر نہیں سکی. پارٹی کو اس نے کبھی چلنے کا موقع دیا ہے؟ پارٹی کے لوگوں کو اپنے تئیں کچھ کرنے کا موقع دیا. علی امین گنڈا پور کے ہاتھ کس نے باندھ رکھے تھے؟ وزیر اعلیٰ تھے، سارے فیصلے خود سے تو علی امین کر رہا تھا نا. ہٹا دیے کے بعد میں یہ الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ تھے وہ آزاد تھے اپنے فیصلوں. تو جب تک وہ تھے وہ فیصلے بھی کر رہے تھے اور اپنا پرفارمنس بھی دکھا رہے تھے. اس وقت کیا ہوا تھا؟ کون سی پیش رفت ہوئی تھی؟ خان صاحب تو جیل میں تھے، جیل میں ہیں. نہیں تو وہ جادوگر تو نہیں تھا کہ جیل سے اس کو نکال لیتا. وہ یہی ایک سیاسی جدوجہد کر سکتا تھا جو اس نے کی. ہزاروں لاکھوں بھی نہیں کہ وہ جیل سے نکال سکیں. لاکھوں لوگوں کو لایا پارٹی کے اندر جادوگر جو جیل سے نکال سکے. جادوگر تو کوئی نہیں پارٹی کے اندر جو جیل سے خان صاحب کو نکال سکے. یہ تنقید جو چل رہی ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، کافی تنقید انہوں نے کی ہے. کل بھی سخت بیانات دیے ان کے بارے میں. شاید پارٹی سے نکالنے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی پارٹی میں ڈسپلنری ایکشن بھی شاید ہو جائے. کیا چل رہا ہے معاملہ؟ علی امین گنڈا پور کیوں اچانک سے دیکھیں لوگ متحرک ہوئے کر لیں. آپ کو پتہ ہے یہ 1.5 سال سے علیمہ خانم نہ کہ صرف مجھے، علی امین، بیرسٹر گور، سب کو یہ گالیاں پڑھوا رہی ہے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے. اور اگر آج آپ بھی کوئی ایک بات آپ کے منہ سے غلطی سے بھی اس کے خلاف نکل گئی، شام تک آپ کا اشر نشر ہو جائے گا. یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی خان کی بہن ہے تو ناقابل تنقید ہو گئی، ناقابل، یعنی اس کا کوئی ایکٹ، وہ کچھ بھی کرتی پھرے. لہٰذا یہ محترمہ دیکھیں جس طریقے سے، اور وہ کہتی ہے میں غیر سیاسی ہوں. کون سا ایک ایسا فیصلہ بتا دے کوئی جو آپ نے نہ کیا ہو، پارٹی نے کیا ہو. اور ساری ابھی یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے ریلیز فورس، رہائی فورس، سہیل افریدی نے جو کیا ہے، سہیل افریدی نے پارٹی سے پوچھ کے کیا ہے. کوئی کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا، کوئی پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ ہوا. ایک فیصلہ تھا اپنا فیصلہ نہیں، علیمہ خانم نے جناب علی اس پہ توپا ہے. اچھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب امپلیمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے مذاق بنا لیا نا. اعلان کر لیتے ہیں یہ نئی ٹرک کی بتی ہے، تو رمضان کے بعد کہیں گے کہ جی ہم نے پارٹی کے وسیع تر مفاد میں اس کو آئیڈیا کو ترک کر دیا. تو کیا ہونا چاہیے پھر مروت صاحب؟ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں آپ تو اس سے ظاہر مطمئن نہیں ہے، ہونا کیا چاہیے پھر؟ میرا خیال ہے اتنی تباہی ہو گئی ہے پارٹی کی، یہ ناقابل تلافی نقصانات اس خاتون نے پارٹی کو پہنچائے ہیں. کوئی اس کو وقت پہ خاموش نہیں کرا سکا. یہ اپنے جو دھن میں، اپنے سرشت میں جس طریقے سے اس نے پارٹی کی بینڈ بجانی تھی، اپنے لوگوں کو ہر جگہ پہ اس نے کپا دیا. لیکن سارے نالائق ہیں. تو لہذا پارٹی کس طرح ڈیلیور کر پائے گی جب مناصب پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ یہ بتائیں مجھے کہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو ابھی ایک نیا وربل سپیٹ شروع ہوا ہے گنڈا پور صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان، وہ گنڈا پور صاحب شاید تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ علیمہ خان واز اے پرسن جنہوں نے ان کو ہٹایا. انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی ہے کہ خان صاحب نے ہٹایا، ہم نے نہیں ہٹایا. دیکھیے خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ ایک طرف خان کی بہن ہے، دوسری طرف بش بی بی کی بہن. یہ سب لگی ہوئے ہیں اپنے لیے مقام پیدا کرنے کے چکر میں. انہوں نے پارٹی کے اکابرین کو جو ہے بے وقت کیا. علی امین خان اور ان کی کیا لڑائی ہو سکتی تھی؟ علی امین خان کیا اتنا پاگل تھا کہ خان کی بہن کے ساتھ خواہ مخواہ میں لڑائی مول لے؟ ان کے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، ان کی بلیک میلنگ ہی ختم نہیں ہوتی تھی. کیا بلیک میلنگ تھی؟ کیا ان پہ پریشر تھا؟ کیا ڈیمانڈ تھی؟ سب سے بڑی تو یہ ہے نا کہ میرے اشاروں پہ چلنی ہے پارٹی، جس طرح میں کہوں گا اس طرح ہو. اب اگر کسی میں تھوڑی بہت بھی اپنی قوت فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. چلے علیمہ خان سے متعلق بیانات تو چلے بعد کا معاملہ جو گنڈا پور صاحب کی طرف سے آئے، لیکن جو اصل جو معاملہ ہے ان کا متحرک ہونا اچانک سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا پھر سے کوئی تبدیلی کی ہوا چل پڑی کے پی کے اندر؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ علی امین خان آئے جب پارٹی کے پہلا ایک افیشل ایونٹ تھا دھرنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ دھرنا بھی انہی کا فیصلہ تھا محترمہ کا، یہ بھی پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا. یہ بھی زبردستی سے توپا گیا تھا. کے پی میں جس طرح پولیس نے بینڈ بجا کے ان ورکرز کو ہٹایا،
یہ واضح ہیں، سب یہ ان ریکارڈ کہہ چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے، گور صاحب بھی نہیں تھے، اور حتیٰ کہ سہیل افریدی بھی حق میں نہیں تھے. لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا، تو فیصلے اس کے چلتے ہیں. باقی جو ہیں یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں اچھکزئی صاحب نے کہا کہ پھر بہتر ہے معاملات ان کو دے دے. یہ جو علی امین خان کا آنا ہے، یہ دیکھیں پہلی ایک فارمل ایونٹ تھی جس میں تمام انوائٹڈ تھے، وہ چلے گئے. اچھا جب چلے گئے اور پہلا انٹرویو دیا تو اس کی زبان کھل گئی، پھر تو جناب علی سلسلہ شروع ہو گیا. میں خود ذاتی طور پہ، چونکہ میں تو ساری کشتیاں جلا چکا ہوں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو لیکن میں علی امین خان کے لیے یہ چیز نہیں پسند کرتا تھا کہ وہ اتنا جو ہے پارٹی اس کو ٹرول کرے. ان کے خلاف ایکشن تک کی بات ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. ایکشن، علی امین خان ایک مضبوط اس کی حیثیت ہے پارٹی میں، اس کی پرانے زمانے کا ہے، ہر پوزیشن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن نہیں ہو پائے گا جس طرح کا آپ کے خلاف ہوا تھا. دیکھیے میں تو بیسیکلی میرا تو کوئی گروپ نہیں تھا نا، میں تو ایک فرد تھا. علی امین تو ایک بہت بڑا دڑا ہے اس کا. کتنے لوگ ہیں ان کے دڑے میں ایم پی ایز؟ میرا خیال ہے 25 لگ بھگ ایم پی ایز اس کے ساتھ آج بھی ہے. 25 ایم پی ایز ہیں. 25 ایم پی ایز ہے، 6-7 ایم این اے تھے اس کے ساتھ. آگے چل کر کسی موقع پہ وہ تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سہیل افریدی کے حوالے سے تو ان کی کھل کر ایک مخالفت سامنے آ گئی ہے، انہوں نے کھل کر سہیل افریدی کی مخالفت کی، اور سہیل افریدی کی طرف سے بھی جو ریاکشن ان کے کیمپ کا آیا وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں. دیکھیں یہ جو مخالفت ہے نا، یہ ان ایم پی ایز کے بیہاف پہ مخالفت ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کو حقدار ہونے کے باوجود وزارتیں نہیں دی گئی ہیں. سہیل افریدی تو بیسیکلی انہوں نے تو گنڈاپور صاحب کو نہیں ہٹایا نا، گنڈاپور صاحب کو تو خان صاحب نے ہٹایا. سہیل افریدی کو تو وہ تو عمران خان کی سہیل چوائس افریدی تھی. کو پتہ نہیں تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے، اچانک قرہ فعال نکلا. یہ سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش 3 مہینے پہلے سے ہو رہی تھی. کون کون تھا اس سازش میں ملوث؟ یہ تھے میرا خیال ہے جو اس کے 1-2 وزراء ہیں، مراد سعید تھے، اور پھر بش بی کے ذریعے سے یہ منطقی انجام تک پہنچا. اور علیمہ خان نے بھی اپنا کردار. بشرا بی بی اور علیمہ خان والا تو وہ 2 مختلف کیمپس نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا انہیں اگر حاصل ہے تو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. دیکھیں نا، بعض ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں یا بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں پہ دونوں جو ہیں حلیمہ خانم اور بش بی بی رضامند ہوتی ہیں، ان کا کنسنسس ہوتا ہے، جیسے کہ علی امین خان کو ہٹانے پہ یا جیسے کہ مجھے نکالنے پہ. یہ واحد کچھ چند ایکسیپشن. تیسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کی جو ہے تقرری کے حوالے سے بھی یہ ان دونوں کا فیصلہ تھا؟ دونوں کا نہیں تھا. سہیل افریدی کو لگانا جو ہے وہ بش بی بی اور مراد سعید کا کام ہے، اس میں اس کا کوئی ایسا کردار نہیں تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ اس سے بھی ناراض ہے. سہیل افریدی کے حوالے سے جس طرح سے وزراء کے بیانات آ رہے ہیں، لگ رہا آپ کو خطرے میں سیٹ ان کی، جس طرح سے خواجہ آصف نے بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی؟ میرا خیال ہے کہ وہ چند ہفتوں کے مہمان ہیں. شاید عید کے بعد ان ایم پی ایس کی پھر عید ہوگی جنہوں نے نئے وزیر اعلیٰ چننا ہوگا. اچھا، عید کے بعد کیا یہی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس سلسلے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ نااہلی ہو جائے گی؟ ہاں دیکھیں، یہ بھی ہے ڈسکوالیفیکیشن اس کے سر پہ لٹک رہی ہے. 1-2 اور لیگل معاملات ہیں، لیکن بہرحال نہ 4-5 ماہ میں کوئی خان کے احتجاج کے لیے کچھ کر سکا، نہ پارٹی کو متحد کر سکا. ایک اچھا موقع تھا اس شخص کے پاس کہ اپنی انا پہ پیر رکھ کے سب کو ایک ساتھ لے کے چلتا. یہ جو آپ کے حوالے سے الزامات لگائے علیمہ خان صاحب نے، کوئی آپ قانونی چارہ جوئی بھی کرنا چاہیں گے اس حوالے سے سوچ رہے ہیں، یا قانونی چارہ جوئی سیاسی بیانات کا جواب آپ سیاسی بیانات سے ہی دیں گے؟ قانونی چارہ جوئی پہ میں یا علیمہ خان میں ایک دوسرے پہ کرنے لگے نا، تو اتنے بیانات ہم دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دیے ہیں کہ اسلام آباد کی عدالتیں بھر جائیں. اچھا، میں اس کی قانونی چارہ جوئی کا انتظار کروں گا، پھر اپنی بھی جوابی کارروائی بھی ڈال دوں گا. اچھا، آپ نے توشہ خانہ کے حوالے سے آپ نے الزام لگایا تھا توشہ خانہ کے ہار کا، کہ وہ بھی علیمہ خان لے کے ہی ہیں. مبارک ہو اس کو، مبارک اس کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ توشہ خانہ 2 جو ہیں اس وقت تو یہ ممکن نہیں تھا. میں نے توشہ خانہ 2 کا کب ذکر کیا کہ یہ بات میں یہ ہار جو ہیں یہ واقعات جو خان نے بھیجا بش بی بی کے پاس، یہ توشہ خانہ 2 کے وقت ہوا. یہ تو توشہ خانہ 1 کے سٹیج پہ جب یہ رجسٹر آیا اور یہ ہار آیا اور پروسیکیوٹر سے پتہ چلا کہ یہ کیس تیار ہو رہا ہے، تو یہ بھی کیس چالان ہی نہیں بنا تھا، خان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی. تب ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جی یہ ہار واپس ہونا چاہیے. اور یہ ہار کا جواب دینا کہ ہار اس نے لیا ہے یا نہیں. میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، مشال یوسفزئی جھوٹ بول رہی تھی جو بش بی بی کی ترجمان ہے. جس نے آپ کو کس نے بتایا تھا یہ؟ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ ہار وہ لے گئی تھی؟ بش بی بی نے بتایا تھا. اچھا،
اور یہ مشال بشا بیوی کی ترجمان ہے نا. نہیں، انہوں نے مشال یوسفزئی کو بتایا، مشال یوسفزئی نے آپ کو بتایا یا آپ کو ڈائریکٹلی بشا بیوی نے بتایا تھا یہ نہیں، سارا مجھے معاملہ؟ پہلے بشا بیوی نے کہا، پھر دوبارہ مشال نے کئی دفعہ کہا. اور یہ اس دن ٹاک شو میں جو انہوں نے بات کی مالک صاحب کے پاس، اور میرے خیال میں ستی صاحب تھے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آگے کے حوالے سے آپ کا پھر لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں آگے کے حوالے سے کوئی بولے گا تو رشتوں کے پیچھے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے. کوئی شرافت دکھائے گا، کوئی رسپیکٹ دکھائے گا، اس کو رسپیکٹ ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو اس طرح الزام تراشیاں کرے گا، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو شاید لحاظ کر لیتے ہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی رکھتے قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی، جن کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے کسی کی اگر ان پہ الزامات اگر آئے تو پھر کسی بھی قسم کے رشتے کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، کھل کر جوابی بار کیا جائے گا. پروگرام میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ساری صورتحال پر تحریک انصاف کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں مزید بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جاری اندرونی اختلافات پر مزید بات کریں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان صاحب. بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو تحریک انصاف کے چیلنجز ہیں اس میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو زیادہ بڑا چیلنج ہے، جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے، وہ تو آپ کے اندرونی اختلافات ہیں. باہر سے تو آپ کو خطرہ کم ہے، اندر سے آپ کو خطرہ زیادہ ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک تحریک انصاف کے اندرونی اختلاف کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ اگر کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، سیٹوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے دیکھ لیں، ووٹر کے اعتبار سے دیکھ لیں، تو سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور واحد نیشنل جماعت ہے اس وقت پاکستان کی. جب جماعت اتنی بڑھ جاتی ہے تو یہ آپس میں اختلافات ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں. بند کمروں میں مختلف رائے ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، لیکن بند کمرے سے جب ہم نکلتے ہیں تو جو چیز فائنل ہوتی ہے اس پہ تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے شفیع جان صاحب کہ جو بات علی بن گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں کہ یہ سارے اگر لڑائی جھگڑے نہ ہوتے تو شاید آج عمران خان باہر ہوتے، جیل میں نہ ہوتے. تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، دو آپ کا ان سے جو بھی سیاسی اختلاف ہو؟ دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا سوال ہے، تو میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو جنگ ہے وہ بہت بڑی جنگ ہے، اور جتنی بڑی جنگ آپ کی ہوتی ہے اتنی مشکلات ہوتی ہیں. یہ نظام کو تبدیل کرنے کی جنگ ہے. تو اس نظام جو 78 سال سے اس ملک پہ رائج ہے، یہ فرسودہ نظام کو چینج کرنا ہے. تو یہ نظام اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوگا، اس کے لیے مشکلات بھی آئیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا، چاہے عدالتی ہو، چاہے سڑکوں کا ہو، چاہے دھرنا ہو، ہر ایک جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے کیا. لیکن اب چیزوں کو ہم وہ گول جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو بنا ہوا ہے. صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز بھی نہیں ہے ہمارے لیے. عمران خان صاحب کی صحت پہ حکومت سیاست کر رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے. صحیح جو ہے. ان کی فیملی کا مطالبہ ہے اس کو من و ان تسلیم کیا جائے. تحریک انصاف لیکن اس دیکھیں نا، فیملی کے مطالبے کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو تقسیم ہے، یہ جو آپس میں ذاتی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا جو سلسلہ جاری ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. ابھی کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے پارٹی کے اندر. اس حوالے سے گنڈا پور صاحب نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ آپ تو چلے تھے انقلاب کی طرف، آپ تو چلے تھے نظام کی تبدیلی کی طرف. اس سے پھر آپ نیچے آتے آتے پھر پہلے آپ آگے خان صاحب کی رہائی پر، رہائی سے پھر آپ آگے رسائی تک، رسائی سے پھر آپ آگے دوائی تک. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈز بالکل نیچے آتی چلی جا رہی ہیں. تو آپ تو بیسیکلی دن بدن آپ نے جو ہے لوز ہی کیا، گین تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس ساری لڑائی کے اندر. دیکھیں ہر تحریک میں اونچ نیچ ہوتی ہے. ہر تحریک میں آپ کبھی اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی نیچے چلے لیکن آتے یہاں ہیں. تو نیچے چلے آتے جا رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹیرینز کا دھرنا ہوا، شہرائیں جام ہوئی، لیکن بے حسی دیکھ لے اس حکومت کی. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن جو ہے وہ ظرف والا دے، لیکن یہاں جو دشمن ہے یا جو مختلف صف پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ انتہائی ہی بے حس ہیں. وہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے بھی اس پہ سیاست کر رہے ہیں. جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی راستہ تحریک انصاف
انصاف نے نہیں چھوڑا، چاہے وہ عدالتی ہو، چاہے دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہو کورٹس کا صحیح بیہیویئر ہے دیکھ لیں، جب کورٹس کے بیہیویئر سے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پشاور ٹھیک میں ہائی کورٹ میں ایک عام بندہ پٹیشن لے کے جاتا ہے، اس پٹیشن کو لگایا بھی جاتا ہے، اسی دن سنا بھی جاتا ہے اور فیصلہ ٹھیک بھی آ جاتا ہے، اور تو فیصلے کے لیے آئی جی کو بلا کے 24 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا اچھا جاتا ہے. اس دوسری سب دفعہ میں پہ اسلام اس آباد سب ہائی کچھ کے کورٹ ہو. اس ساری صورتحال میں جب آپ نے مایوس ہو کے جو آپ سسٹم کے والے سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو سہیل افریدی صاحب نے جو اعلان کیا تھا عمران خان کی رہائی کے والے سے فورس بنانے کا، یہ کب تک فورس کو لے کر وہ جائیں گے اڈیالہ جیل کی طرف؟ دیکھیے پہلی بات کہ مایوسی گناہ ہے، ہم کوئی مایوس نہیں ہوئے. یہ تحریک ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی. جہاں تک رہائی فورس کی بات ہے، رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے دی تھی. جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اس تحریک کو آگے لے کے وہ گئے تو ہیں، ہمیشہ جو معاملہ ڈالتے رہے ہیں جو ہے محمود اچکزئی صاحب کے اوپر کہ وہ کال دیں گے، میں ان کے پیچھے چلوں گا، قیادت وہ ہیں، ان کو خان صاحب نے دی ہے ذمہ داری. وہ تو سمر ہمیشہ ان صاحب کی طرف اشارہ کرتے رہے اس سے پہلے. میں اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی اسٹریٹ جی موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو دی تھی. آپ نے سندھ میں دیکھا جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا، پھر آپ نے پنجاب میں دیکھا وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا، اتنا خوف تھا سہیل آفریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. تو اب خیبر لائے عمل پختونخوا کیا کے ہے؟ آگے کے والے سے؟ کیا آپ کے پاس سامنے رن ڈاؤن ہے؟ کب آپ شروع کریں گے یہ ساری جو ہے منظم کرنا دوبارہ سے یہ جو عمران خان رہائی فورس ہے، اور کب عملاً آپ آگے بڑھیں گے؟ کیا ٹائم لائن مجھے کیا ایک آپ کے منٹ ذہن میں؟ مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا تو میں ساری جی چیزوں کو جی جی کور کر لوں گا. میں اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہا تھا. پھر خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بھی آپ نے دیکھی. جو رہائی فورس ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی اعلان ہوا ہے. سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا ہے. یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی. دیکھیں 90% لوگوں کا ہمارا ماننا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، اور تمام 90% لوگ عمران خان صاحب کی رہائی بھی چاہتے ہیں. بڑے سیریس کنسرن ہے اس بارے میں. لیکن آپ کی تو اپنی اس پارٹی تمام کے چیزوں اندر سے جو ہے رہائی فورس کو جو ہے اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی. لوگ زیادہ تر آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں نے مخالفت کی ہے اس آئیڈیا کی. دیکھیں ذمہ داری جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے. اگر سہیل آفریدی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ میں رہائی فورس کچھ رول پلے کر سکتی ہے تو اسی لیے انہوں نے اناؤنس کیا. اور عملاً یہ کیا اسی کرے لیے گی رہائی فورس؟ ذرا مجھے تھوڑا سا بتا دیں، یہ عملاً کیا کرے گی دیکھیے رہائی یہ فورس؟ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی. یہ نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی. ان کی باقاعدہ ممبرشپ ہوگی. ان سے اوتھ لیا جائے گا. چین آف کمانڈ کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوگا اور سہیل آفریدی صاحب ان کو لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی کے اندر آئی ایس ایف بھی ہے، انصاف یوتھ ونگ بھی ہے، لیکن اس فورس کی کوئی حکومت یہ کہہ رہی سیاسی ہے کہ یہ کوئی ملیٹنٹ ونگ بننے جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر. کوئی یہ آرمڈ ملیٹنٹ ہوں گے، یہ کیا کوئی ہوں گے؟ یہ رضاکار ہوں گے یا پارٹی یہ کے اندر؟ رضاکار ہوں گے، یہ رضاکار ہوں گے، یہ پرامن ہوں گے. کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوگا. یہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جو کال دی جائے گی، چاہے وہ سڑکوں پہ ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو اس میں صف اول میں رہائی فورس کے نوجوان ہوں گے. اور جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے یہ فورس ڈیزولو کر دی جائے گی. اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے. کوئی سیاسی اس کے اوپر کسی کا کہ اپروچ جب نہیں فورس ہوگا. کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو فورس اکثر مسلح ہوتی ہے. فورس نا ٹائیگر فورس کے علاوہ جب آپ کسی فورس کی بات کرتے ہیں وہ مسلح دیکھیں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس تو ٹائیگر فورس بھی تھی، وہ تو مسلح نہیں تھی. ہاں، تو رہائی فورس جو ہوگی وہ بھی مسلح نہیں میں ہوگی. نے اس خود بات کی ریفرنس کیا ٹینشن کہ نہ لیں. ٹائیگر فورس مسلح نہیں تھی، لیکن ویسے جو فورس کا جب ذکر آتا ہے تو وہ مسلح ہی ہونے کے والے سے تاثر آتا ہے. تبھی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ شاید یہ کوئی ملیٹنٹ ونگ ان کا تیار ہو رہا ہے. سمر صاحب جس دن سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے اس رہائی فورس کا اعلان کیا ہے، حکومتی کیمپ میں کلبلی مچی ہوئی ہے. روز وفاقی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں. کل خواجہ آصف کے یہ بیانات آپ کے سامنے ہیں. بات بڑی سمپل ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب جی یہ جو بیانات آ رہے ہیں وزراء کے، اس میں تو وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کے لیے جو ہے وہ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں. ان کے لیے ان کا مستقبل کریم ہے، ان کے لیے ان کی کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. خطرے میں ان کی کوشش دکھائی دے رہی ہے. تو کیا گنڈا پور صاحب اسی سلسلے میں متحرک ہوئے ہیں آج کل زیادہ دیکھیں کہ کوئی پہلی تبدیلی کی بات آواز یہ چل ہے پڑی ہے کہ کے پی کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ علی امین گڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی سی ایم بنایا تھا اور اس عمران خان صاحب نے ہی ان کو ہٹایا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے ہی نامزد کیا ہے. تو تحریک انصاف میں جو فیصلوں کی قوت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب جب چاہے جس کو سی ایم لگا لے، جب چاہے کسی کو ہٹا دے. تو ابھی تک جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو بھرپور اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا. وہ ان کے اوپننگ بیٹسمین ہے. بارہا انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ تمام تر سپورٹ سہیل آفریدی صاحب کو تو حاصل گنڈا ہے. پور اگر صاحب کے کسی خلاف اور کوئی پارٹی میں ڈسپلنری ایکشن بھی ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، آج تو بیرسٹر گور صاحب کا ایک بیان آ گیا تھا کہ ان کے خلاف ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. سیکرٹری اب جنرل نے کہا تھا کہ ایکشن ہوگا. ان کے آج تو بیرسٹر گوہر کا جو بیان آیا جو کہ چیئرمین ہے پاکستان جی ہاں، تحریک انصاف کے، انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جا رہا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب
ان سے کوئی بھی پارٹی کا بندہ آج تک ان سے نہ ملنے گیا، نہ کسی نے ان سے ملاقات کی، نہ ان کا حال پوچھا. وہ 111 دن سے تحریک انصاف کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن کسی نے ان کا آج تک حال نہیں پوچھا. تو یہ حال ہے جس پہ گورنمنٹ نے بھی بڑی آج تنقید کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی، باقی وزراء نے بھی کہتے ہیں یہ حال ہے. دیکھیں جہاں تک حامد رضا صاحب کا سوال ہے، وہ عمران خان صاحب سے جو وفا نبھا رہے تھے اس کی سزا کاٹ رہے ہیں. بالکل ان کا ٹویٹ میری نظر سے بھی گزرا ہے. اس پہ پارٹی پہ بھی بحث ہوئی ہے. پارٹی کے اندر ان چیزوں کو ان لائن کیا جا رہا ہے، ان آرڈر کیا جا رہا ہے اپنے ہاؤس کو. اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ صوبائی ہو یا مرکزی قیادت ہو، تمام چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پرائم میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. موجودہ سیاسی ماحول کے اندر حکومت کو تو تحریک انصاف کی طرف سے کم از کم کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، چونکہ تحریک انصاف کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ خود تحریک انصاف کو ہی لاحق ہے. آج کی پرائم میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.